अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पिछले 2 माह से सूबे पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी और आइनी चपकलिश जारी है। आज इस तनाव की कैफियत में थोड़ी सी कमी देखने में आई जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान को पंजाब का नया गवर्नर बनाने की मंजूरी दे दी। इससे कबल 7 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की समरी को सदर पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की दोबारा भेजी गई समरी मंजूर कर ली। गवर्नर बलीगुर रहमान की हलफ बर्दारी के बावजूद पंजाब में सियासी बहरान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बज़ाहिर मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली के 25 अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही। पीटीआई और स्पीकर पंजाब असम्बली का दावा है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। नए गवर्नर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती का हुक्म दे सकते हैं। वज़ारत आला के लिए 186 के मतलूबा नंबर ना तो अपोजिशन के पास है और ना ही हुकूमत के पास, और असम्बली में नंबर गेम भी अब तक वाज़ेह नहीं है। अगर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। आज पेशावर में इमरान खान ने अदलिया से दरख्वास्त की कि पंजाब हुकूमत में सब कुछ गैर आइनी हो रहा है। हमजा शहबाज को बचाने की कोशिश की जा रही है जो अक्सरियत खो चुके हैं। जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, और इलेक्शन कमीशन को। ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है इसको हटाया जाए, रूलिंग दे, डिस्क्वालीफाई करे, और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद। पंजाब में इस वक्त हुकूमती मामलात जमूद का शिकार हैं। ताहम गवर्नर पंजाब के हलफ उठाने के बाद पंजाब काबीना की तश्कील में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है और इस हवाले से मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आला हमजा शहबाज की तैनाती और हलफ बर्दारी से मुताल्लिक़ 5 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। लगता है हमजा शहबाज का मुस्तक़बिल अदालती फैसले से मशरूत है। दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब के साबिक़ गवर्नर उमर चीमा ने भी अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज कर रखा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन कानून जनाब हैदर वहीद साहब। हैदर वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब में एक आइनी, सियासी और कानूनी बहरान है। गवर्नेंस का एक फुक़दान नज़र आता है। पीटीआई चैलेंज कर रही है हमजा शहबाज की हुकूमत और उनके वज़ीर आला होने को। इस तरह मामले पर आपकी क्या राय है? देखें, वाकई बड़ी पेचीदा सिचुएशन इसलिए डेवलप हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के साथ उसको सुन के डिसाइड किया है, उस फैसले के मुताबिक जो पीटीआई के डिसिडेंट्स थे, जो वो 25 मुनहरिक जो है वो अरकान थे, उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा। पहला सवाल ये कि क्या वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो है, उसे आप एडवाइजरी ओपिनियन कह लें या जजमेंट कह लें, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करेगी हमजा शहबाज के इलेक्शन को, हाँ या नहीं? पहला सवाल सिर्फ ये, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं करेगी तो हमजा शहबाज तो सेफ हैं अभी, लेकिन अगर इफेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 उनके वोट कट जाएंगे। अगर 25 वोट कट जाएंगे तो वो 186 जो मेजॉरिटी है उस नंबर के नीचे आ जाएंगे। अगर वो उस नंबर के नीचे आ जाएंगे तो सवाल ये उठेगा कि उनका वो सिरे से जो इलेक्शन इटसेल्फ था, उस वक्त की जो वोट काउंट थी वो गलत थी। ये 25 वोट काउंट किए गए नहीं किए जाने थे, यानी कि वो इलेक्शन इन इटसेल्फ की काउंटिंग गलत थी, यानी कि उनका इलेक्शन गलत था। तो अगर उस तरफ बात चली गई कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है इतलाक होगा हमजा शहबाज के इलेक्शन पे, तो फिर ये सवाल उठ जाएगा कि ये 25 वोट कटने के बाद वो वाला इलेक्शन जो उस दिन हुआ था, क्या हमजा शहबाज को उस दिन मेजॉरिटी मिली थी? क्या उस दिन उन्हें 186 मिले थे या नहीं मिले थे? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंगली कि अगर ऐसा होता भी है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अभी सर्वाइव करते हैं, तो हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ फिर 2 इश्यूज़ हैं। एक तो होता कि गवर्नर कहता आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब गवर्नर तो पीएमएल नून का आ गया है, ऐसा तो नहीं होने वाला।
ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस लाने के नंबर नहीं रखती, क्योंकि उनके पास भी 186 नहीं है इस वक्त, और 20 बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो जुलाई में होने जा रहे हैं। मगर इससे पहले ये वाज़ेह बाई कीजिएगा, इलेक्शन जो है हैदर साहब ये वाज़ेह कीजिएगा कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है कि इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं था, फिर तो दूसरी सूरत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सूरत में फिर इलेक्शन होगा, ऐसी सूरत में फिर से मद्दे मुकाबिल होंगे मोस्ट लाइकली हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब, और आज की जो है नंबर उस पे इलेक्शन हो जाएगा। बाय इलेक्शन रोकता नहीं है, तो जुलाई का इंतजार नहीं होगा। फिर अगर आज ये फैसला आ गया कि हमजा शहबाज के 25 वोट कटते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके इलेक्शन के रोज लागू थी, तो फिर वो 25 वोट कटने के बाद अगर मेजॉरिटी उन्होंने उस दिन नहीं ली थी और उनका इलेक्शन खत्म किया जाता है, तो फिर फिल इलेक्शन होगा और जो सीएम मौजूदा जुलाई के बाई इलेक्शन का इंतजार नहीं होगा। जो मौजूदा तादाद मौजूद है उसमें से जो अक्सरियत लेगा, चाहे वो नंबर 186 का ना हो, फिर भी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आज के क्योंकि वो सीटें खाली हैं, जो भी इस वक्त की मेंबरशिप होगी उस पे इलेक्शन होगा और जो मेजॉरिटी लेगा वो वजीर आला बन जाएगा। लेकिन जब बाई इलेक्शन के बाद सिचुएशन तब्दील होगी तो फिर से नो कॉन्फिडेंस और फिर से कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने, ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी। और अगर ये नंबर पीटीआई को मिल गए जुलाई में तो वो नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, और अगर ये नंबर मिल गए हमजा शहबाज को तो वो फिर मुस्तहकम हो जाएंगे अगर तो वजीर आला बच जाते हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। लेकिन इसमें जो बदकिस्मती की बात है सर, जो नोट करने की बात है कि इसमें जो रोल रहा है कुछ लोगों का जिन्होंने आईनी प्रोसेस के रास्ते में दरारें डाली हैं, बड़ा जानबूझ के डाली हैं। ये जो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इतने आला ओहदों पे बैठ के जमहूरियत और आइन के प्रोसेस को सबवर्ट करना, सैबटाज करना, डीरेल करना, मेरे ख्याल से इस पे भी कहीं ना कहीं जजमेंट आनी चाहिए कि क्या इस तरह की बात करके कोई कैन यू गेट अवे विद इट। मेरे ख्याल से हमजा शहबाज का इस वक्त इलेक्शन ज़रूर मेरे ख्याल से अंडर क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जजमेंट से डिसाइड होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया तो फिर हमजा शहबाज के 25 वोट कटते हैं। 25 वोट कटने के बाद वो 186 पे नहीं होते, वो वज़ीर आला नहीं रहते। अच्छा, और अगर ये फैसला आता है कि इस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह है वो यूँ होती है कि इसका इतलाक़ मुस्तक़बिल से होगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर मुस्तकबिल से होगा तो फिर ये 25 वोट क्योंकि ऑलरेडी फैसला हो गया कि काउंट हुए और उसके नतीजे में वो वज़ीर आला बन चुके हैं, लिहाजा फिर वो वज़ीर आला रहेंगे। फिर दो सूरतें ही रह जाएंगी कि या तो गवर्नर उन्हें कहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, वो नहीं होगा क्योंकि नून का गवर्नर है। फिर अदम एतमाद लाने की पोजीशन में पीटीआई और परवेज़ इलाही भी सिर्फ जब होंगे जब ये 20 बाई इलेक्शन वो जीत पाएंगे, तो फिर जाके ये बात भी, ये सवाल भी उठेगा क्योंकि वो 5 रिजर्व सीटें उनको मिल जाएंगी, तो वो 25 के अगर एडवांटेज पे आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा उससे। और ये जो आपका सवाल है कि फिर उस वक्त क्या होगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाई इलेक्शन के बाद ही फिर सिचुएशन चेंज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अप्लाई नहीं होती तो फिर हमजा शहबाज इस वक्त बिल्कुल वज़ीर आला रहेंगे। और ये लीगल बात यहाँ पे ये है कि देखें, जजमेंट अप्लाई जो है वो इस तरह से होती है कि जब कोई कानून को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर जो प्रीवियसली चीज़ें होती हैं वो फिर भी डिफैक्टो डॉक्ट्रिन में सेव होती हैं। जब कोई इंटरप्रिटेशन कानून को दी जाती है तो अमूमन कहा जाता है कि वो शुरू से कानून था वही जो आज की तशरीह बताती है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि एडवाइजरी ओपिनियन में जो ओपिनियन आया है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को मिला के एक कंबाइंड जजमेंट में आया है, तो वो जजमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पे हर चीज़ डिपेंड करती है। अगर वो जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की गई तो हमजा शहबाज का इलेक्शन वाक़तन बहुत मुश्किल में है इस वक्त, और अगर वो नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाती देन ही रिमेन्स एज सीएम। एक और मामला जो पीटीआई अदालत में लेके गई हुई है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी जो 5 रिज़र्व मेंबरान थे वो इख्तियार उनको दे कि वो अपने 5 रिज़र्व लोगों को दोबारा असेंबली में भेज सकें। नोटिफाई नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो बड़ी बेचैनी है इसके लिए पीटीआई में। अगर ऐसा फैसला आ जाता है पीटीआई के हक़ में तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है वहाँ पर। तो इसमें जो डिले हो रहा है और जो पीटीआई की बेचैनी है, इस पर आपका क्या कॉमेंट होगा?
نہیں بے شک کہ یہ فیصلہ آ جانا چاہیے اور اس پہ بالکل موقف لے لینا چاہیے ای سی پی کو، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل ہے کہ پانچ نمبر اس وقت بڑھنا، آج کل کے نمبرز میں 25 کی کٹوتی کے بعد 5 بڑھ جانا پی ٹی آئی کے اور پرویز الہی کے، یہ بہت معنی خیز ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے پورا سی ایم پنجاب اور پورا پنجاب کی حکومت اس پر ٹرن کر سکتی ہے، کیونکہ بائی الیکشن تو جولائی میں ہیں. اگر آج 25 کٹ گئے اور 5 دوسری طرف بڑھ گئے تو پھر سی ایم ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. اچھا، عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ بھی عدالت گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو قانونی طور پر ان کا کیس عمر سرفراز چیمہ صاحب کا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی اس میں جان موجود ہے؟ حالانکہ آج پریزیڈنٹ نے بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر نامزد کیا اور انہوں نے آج حلف بھی اٹھا لیا. نہیں، میرے خیال سے تو چیمہ صاحب کی دلیل بالکل زیرو ہے، اور بلکہ بہت ہی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو ایز گورنر کنڈکٹ کیا ہے، کیا انہوں نے آئین کو سبورٹ نہیں کیا؟ وہ تو بہت خوش قسمت ہوں گے اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی. جو ان کی حرکتیں تھیں ایز گورنر، جو ڈس ریپیوٹ میں وہ گورنر کے آفس کو لائے، جو انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا، اور جو ان کا میرے خیال سے ایک بہت ہی کالا سیاہی سے جو ہے وہ کالی سیاہی تو آئی تھنک عام ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی بلیک میں کہوں گا پیچ ہے کسی بھی گورنر آفس میں اس طرح کی چیزیں ہونا. تو میرے خیال سے وہ ان کا کیس تو بالکل ہی زیرو لگتا ہے میرے قانونی رائے میں. لیکن علاوہ اس کے ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو رہی، یہ اس کے لیے ان کو شکر کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر وحید صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سابق صدر ریٹائرڈ پرویز مشرف اور ان کے بعد آنے والے تمام چیف ایگزیکٹو بشمول عمران خان اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جبری گمشدگیوں سے متعلق پالیسی کی غیر اعلانیہ طور پر منظوری دینے پر نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جبری گمشدگیوں میں ریاستی اداروں کے ملوث ہونے کا تاثر ختم کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صحافی مدثر نارو اور دیگر 5 افراد کی گمشدگی سے متعلق کیس میں گزشتہ روز تحریری حکم جاری کیا، جس کے مطابق ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف سے لے کر موجودہ وزیر اعظم تک اپنے حلف نامے جمع کرا کر بتائیں گے کہ عدالت ان کے خلاف قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور آئین کی مبینہ خلاف ورزی کے الزام میں کارروائی کا حکم کیوں نہیں دے سکتی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق پرویز مشرف نے اپنی سوانح حیات ان دی لائن آف فائر میں اعتراف کیا کہ جبری گمشدگیاں ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی تھیں. حکم نامے میں عدالت کے لاپتہ افراد کا معاملہ مؤثر طور پر اجاگر نہ کرنے پر میڈیا کے کردار پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی آزمائش اور اذیت کو وہ ترجیح نہیں دی جاتی جس کے وہ حقدار ہیں. میڈیا لاپتہ افراد کے معاملے میں ریاستی طاقت کے غلط استعمال اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کو نظر انداز کر دیتا ہے. اپنے فیصلے میں عدالت نے پارلیمنٹ کے کردار پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صحافی مدثر محمود نارو اور دیگر افراد کی گمشدگی سے متعلق مختلف کیسز میں گزشتہ روز 15 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں آئینی خلاف ورزیوں پر اٹارنی جنرل کو دلائل کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے لکھا کہ یا تو لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا عدالت کو ریاست کی ناکامی کا جواز دیں. اسی کے ساتھ عدالت نے وفاقی حکومت کو سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف سے لے کر آج تک تمام چیف ایگزیکٹوز کو نوٹس جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا. عدالت نے اپنے حکم نامے میں سوال کیا کہ کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے بغاوت کی بنیاد پر کارروائی کرے. جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے میں پوچھا کہ کیوں نہ عدالت وزرائے اعظم پر شہریوں کو لاپتہ کرنے کی پالیسی کی خاموش منظوری پر ایکشن لے. وزرائے اعظم وضاحت دیں کیوں نہ لاپتہ افراد کیسز پر ان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے. اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو موجودہ اور سابقہ وزرائے داخلہ پیش ہوں. کیوں نہ وزرائے داخلہ پر ذمہ داری کی عدم ادائیگی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے. عدالت نے فیصلے میں اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ مطمئن کریں کیوں نہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ پر کرمنل مقدمات قائم کیے جائیں. اپنے تحریری فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایات کا ازالہ کرنے کا حکم دیا. عدالت نے لکھا کہ یقینی بنایا جائے کہ اس حوالے سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ نہ ہو.
آج اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت نے وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے آج ایک بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے جس میں آئین کے آرٹیکل 9 اور 10 میں ترمیم کی گئی ہے۔ بل کا مقصد بغیر اجازت پاکستانیوں کو غیر ملک کے حوالے کرنے سے روکنا اور جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دلوانا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے آج ہی بل قانون و انصاف کی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ ہمارے حکمران مسنگ پرسنز کے معاملے پر بلند و بانگ اور دعوے اور وعدے تو کرتے رہیں مگر حکومت میں آ کر انہیں یہ یاد نہیں رہتے۔ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے جہاں پہ ان لوگوں کے کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو نہیں پتا، کئی سال ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ کون سی آج یہ جو جمہوری حکومت ہے جو جس کے سامنے، جس کے ناک کے نیچے یہ سب کام ہو رہے ہیں لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اور خبر ہے تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون ہے ایسی طاقتیں نہ ان رولز کی پرواہ کرتی ہیں، نہ قانون کی پرواہ کرتی ہیں، نہ آئین کی پرواہ کرتی ہیں، نہ عدالتوں کی پرواہ کرتی ہیں؟ ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، غائب ہوئے ہیں لوگ، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں جدھر تک میری آواز جاتی ہے، آرمی چیف تک آواز جاتی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے کھڑا ہوں گا اور ان لوگوں کو جو لوگ بے قصور ہیں ان کو میں انشاءاللہ چھڑواؤں گا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مارچ 2011 سے لاپتہ ہونے والے 8,463 شہریوں میں سے صرف 3,284 ہی گھر واپس آئے ہیں۔ یہ انکشاف کمیشن آف انکوائری آن فورس ڈس اپیئرنس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ عامر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب، لاپتہ افراد کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل فیصلہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ صدر مشرف سے لے کر موجودہ وزیر اعظم تک سب اپنے حلف نامے جمع کرائیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے، تو یہ فیصلہ کیوں سامنے آیا، اس کی نوبت کیوں آئی؟ جی مسعود صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 5 سالوں سے مختلف جو درخواستیں دائر کی جاتی رہی لاپتہ افراد کے لواحقین کی طرف سے، اور اس میں یہی استدعا کی جاتی تھی کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ مسنگ ہیں، وہ لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ اور نہ ہی کوئی ادارہ ذمہ داری لیتا ہے، نہ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا کہیں پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ کہاں پر ہیں۔ ان تمام تر مقدمات کی گاہے بگاہے سماعت تو ہوتی رہی، عدالتیں رپورٹس بھی طلب کرتی رہی مختلف اداروں سے، اور مختلف ادارے جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ نہ ہمارے پاس ہیں، پولیس کہتی رہی نہ ہمیں معلوم ہے، نہ دیگر ادارے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ہیں۔ تو عدالت اس میں ایک جو کیس تھا اس میں واضح طور پر یہ ہدایت دے چکی ہے کہ یہ جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، جو ریاست پاکستان ہے، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ ہمارے جو شہری ہیں وہ کہاں گئے ہیں، انہیں زمین کھا گئی ہے، آسمان نگل گیا ہے، وہ کہاں چلے گئے ہیں، ان کی پروٹیکشن، ان کی آزادی کا حق یہ ریاست پاکستان نے آئین میں انہیں دے رکھا ہے۔ تو لہذا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ تمام لوگ کہاں گئے ہیں، یہ کہاں پر غائب ہو چکے ہیں۔ ان تمام کیسز کی سماعت کے دوران ہی مختلف جب رپورٹس آتی رہیں تو اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ اس میں وہ تمام آئینی ادارے، وہ تمام اسٹیٹ کے آرگنز جو ذمہ دار ہیں شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ کے، ہم انہیں اکاؤنٹیبل کریں اور ان کو قابل احتساب بنائیں۔ اور اسی لیے عدالت کو پھر یہ ایک غیر معمولی اور ایک سخت حکم پاس کرنا پڑا جب تمام جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ کیوں نہ اب اس میں جو چیف ایگزیکٹوز آف دی کنٹری ہیں، جنرل پرویز مشرف سے لے کر آج تک جتنے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں، وہ تمام ذمہ دار ہیں۔ اگر جو لاپتہ ہونے والے افراد ہیں ان کا کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں جو ان آئینی عہدوں پر تعینات رہے، اور ریاست پاکستان ان کی ذمہ دار ہے کہ وہ بتائے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں۔ سو عدالت نے 15 صفحات پر مشتمل یہ جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے 25 مئی کی سماعت کا، اس میں عدالت نے تمام جو ذمہ داریاں ہیں آئینی اداروں کی وہ تحریر کی ہیں۔ اس میں عدالت نے بتایا کہ تمام شہریوں کا حق ہے کہ انہیں آزادی ہو، نہ کہ انہیں کوئی بھی بلا بتائے جو ہے وہ اٹھا لے اور معلوم بھی نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو منتخب حکومتیں ہیں ان کا بھی جو کردار ہے وہ بہت مایوس کن رہا ہے کہ وہ منتخب جو حکمران ہیں ہمارے، وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم انصاف دلوائیں گے، لیکن جب بھی وہ حکومت میں آئے تو ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔
اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم نے جو یہ لاپتہ صحافی مدثر نارو کیس ہے اس میں وزیر اعظم تک سے ملاقات کروائی اور کابینہ کے سامنے بھی معاملہ رکھنے کی ہدایت کی، اس کے باوجود کوئی پازیٹیو جو سٹیپ ہے وہ نہیں لیا گیا اور کوئی عملی جو ظاہری طور کے اوپر کوئی سٹیپ ایسا نہیں لیا گیا جس سے ظاہر ہو کہ ریاست کوئی سنجیدہ ہے اس معاملے میں۔ ایک غیر معمولی اور غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس سارے اہم معاملے کے اوپر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ یہ بتانے کو تیار ہے کہ اس معاملے کا اینڈ کیا ہے اور یہ کہاں پر ختم ہوگا۔ اس میں اب عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ جو نئی حکومت آئی ہے اور ہمیں یہ امید تھی کہ شاید وہ اب اس معاملے کو پازیٹیولی لے، لیکن نئی حکومت نے بھی آنے کے بعد عدالت نے جب 17 مئی کو سماعت کی تو کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا رویہ سامنے آیا کہ کوئی نئی حکومت کی اس معاملے میں کوئی سنجیدگی ہے۔ اس میں 17 تاریخ تک تو بالکل عباسی صاحب ایسا نہیں تھا، لیکن آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، وہ اس پر اپنے کارروائی کرے گی اور اس کے علاوہ سینٹ میں حکومت کی جانب سے ایک بل جمع کرایا گیا ہے، تو ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے اب اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ روز کے حکم نامے کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ سٹیپس لیے ہیں۔ یہ دونوں سٹیپس جو ایک کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ اور ساتھ میں جو سینٹ میں جو بل پیش کیا گیا ہے، یہ دونوں ایک پازیٹیو سٹیپس ہیں، لیکن مسعود صاحب اس حوالے سے جو عدالت ہے اس نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ تمام تر جو ذمہ داری ہے، عدالت نے کہا کہ وہ منتخب حکومت کی اور ریاست کی ہے، لہذا چیف ایگزیکٹوز جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو کر بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ دیکھیں جو کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس کمیٹی میں انسانی حقوق کے منسٹر ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں منسٹر انٹیریئر ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر قانون ہیں اور اس میں وزیر جو سمندری امور ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو دیگر وزراء ہیں وہ ہیں۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس میں کمیٹی میں جو ہے وہ انسانی حقوق کے وزیر کو ہی شامل نہیں کیا گیا۔ خیر اب یہ معاملہ آگے چلے گا تو اس میں صورتحال سامنے آئے گی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو ملک کے ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان پر ڈالی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ ایک بار پھر کابینہ اور وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے کہ اتنا بڑا بنیادی انسانی حقوق اور آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی اور اس کو سابق جو صدر ہیں پرویز مشرف انہوں نے اپنی کتاب میں تسلیم بھی کیا، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود اس کو کوئی یہ سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پیارے غائب ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ پیارے کہاں گئے ہیں۔ سو عدالت نے کہا کہ یہ بہت اہم اور سنگین معاملہ ہے، اس میں کوئی توجہ نہیں دیتا اور ہم نے ایک ان اناؤنس جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا ہے۔ عباسی صاحب یہی بتائیے گا کہ عدالت نے ایک اور اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ آمنہ مسعود جنجوعہ جو کہ معاون رہی ہیں اس سارے معاملے میں عدالت کی، حکومت ان کی تجاویز کو سنے اور اس کی روشنی میں رپورٹ مرتب کر کے اگلی سماعت پر پیش ہوں، تو یہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں عدالت نے 6 مختلف ہدایات جاری کی ہیں اس آرڈر میں اور یہ کہا ہے کہ اس میں وفاقی کابینہ کے سامنے بھی معاملہ رکھا جائے اور ایک جو اس میں اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو آمنہ مسعود جنجوعہ ہیں ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر کے یا ان کی سفارشات جو ہیں ان کے ریکمنڈیشنز کو بھی اپنی جو رپورٹ ہے اس میں شامل کر کے عدالت کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ دیکھیں جب عدالت نے یہ کہا کہ اس میں ایک جو سابق جج تھے سپریم کورٹ کے کمال منصور عالم، انہوں نے بہت تفصیلی اس سارے جو لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کی تھی، تو حیران کن طور پر ان کیسز کی سماعت کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ وہ رپورٹ ہی غائب ہو گئی ہے۔ سو لاپتہ افراد سے متعلق جو اہم رپورٹ تھی وہی لاپتہ ہو گئی، یہ سماعت کے دوران بتایا گیا، لیکن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب نے بتایا دوران سماعت کہ ان کے پاس اس رپورٹ کے کچھ مندرجات موجود ہیں، لیکن ان کو جب رپورٹ دی گئی تھی تو اس میں بہت سے صفحات بلینک ہیں، خالی ہیں۔ سو اس میں آمنہ مسعود جنجوعہ نے عدالت سے استدعا بھی کی تھی کہ وفاقی حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ جو رپورٹ ہے اس میں بہت سے اہم معلومات ہیں اس کو بھی پبلک کیا جائے یا اس کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے، لہٰذا وہ جب رپورٹ سامنے آئے گی تو اس میں اہم سفارشات سامنے آئیں گی، کیونکہ آمنہ مسعود جنجوعہ نے اس پورے ایشو کے اوپر بہت کام کیا ہے، لہٰذا عدالت یہ چاہتی تھی کہ ان کی بھی جو سفارشات ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو ان کے پاس جو مواد ہے وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنایا جائے جو لاپتہ افراد سے متعلق وفاقی حکومت اس پر کام کرے گی۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے سیاسی درجہ حرارت کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے، فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ کئی ہفتوں سے جاری سیاسی افراتفری کو بریک لگ گئی ہے۔
सख्त फैसलों और जारहाना कानून साजी की बदौलत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद में इजाफा हो रहा है, जबकि हकीकी आज़ादी मार्च में तवक्कात के मुताबिक अवामी पजीराई न मिलने पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान दिफाई पोजीशन में जाते जा रहे हैं। आज ऐवान सदर से शहबाज शरीफ के इत्मीनान से मुताल्लिक दो खबरें आईं। पहले सदर आरिफ अलवी ने मुस्लिम लीग नून के नामजद गवर्नर बलीगुर रहमान की समरी को मंजूरी दी और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस को मंजूर किया। गौरतलब बात है कि जुमरात को लॉन्ग मार्च लपेटते हुए इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 6 दिन भी परसों यानी बुध को ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च की वज़ाहिर नाकामी ने शहबाज हुकूमत पर खान साहब का भरम तोड़ दिया है। इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान मुसलसल लॉन्ग मार्च से मुतनब्बा कर रहे थे और कहते थे कि इलेक्शन की तारीख मिलने से पहले वो इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। फिर लॉन्ग मार्च के खात्मे के दिन उन्होंने 6 दिन की मोहलत दी और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने 6 दिन बाद लॉन्ग मार्च की नई तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस की ख्वाहिश का इजहार किया। शुबा पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस के फैसलों ने इमरान खान की उम्मीद जगाई है। सबसे पहले हुकूमती ओहदेदारों की अपनी करप्शन केसेस में मुबैना मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस लिया गया। मुनहरिफिन के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर PTI के हक में फैसला आया। फिर लॉन्ग मार्च के दौरान रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ पटिशन पर फैसला आया। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली पेशरफ्त के बावजूद इमरान खान को अपने गेम प्लान में मुश्किलात का सामना है और वो अमली तौर पर शहबाज हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में नहीं। शायद यही वजह है कि 24 घंटों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने सियासी लचक का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे तो हर मामले पर बात हो सकती है। गोया इमरान खान सिस्टम में वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में ठहराव की अहम वजह यह भी है कि इख्तिताम हफ्ता नैब कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम बिला हीलो हुज्जत मंजूरी से मखलूत हुकूमत की तवानाई में भरपूर इजाफा हुआ है। कोई बाद नहीं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत से जल्द नए चेयरमैन नैब की तैनाती भी अमल में आ जाए। इन इक़दाम के बाद लगता है शायद इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का अपना फैसला सियासी गलती लग रहा हो, क्योंकि अब PTI हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करने से भी महरूम हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान चंद दिन पहले तक आला अदलिया समेत रियासती इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन अब इमरान खान रियासती इदारों से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि शहबाज हुकूमत जो पिछले हफ्ते तक इमरान खान की अवामी मकबूलियत से डरी सहमी हुई थी, असम्बलियों की मुद्दत और क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के हवाले से शदीद मखमसी का शिकार थी, लेकिन इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नताइज के बाद शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक़ गैर अवामी सख्त फैसले किए। नैब कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद में इतना इजाफा हुआ कि उन्होंने उसी दिन कौमी असम्बली में इमरान खान को ललकारा, जबकि लीगी रहनुमा भी अब अलल ऐलान कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। बिलाशुबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के सख्त फैसले ने क़ब्ल वक्त इलेक्शन के तासुर की नफ़ी कर दी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब जाहिद हुसैन साहब और जनाब मुनिज़ा जहांगीर साहिबा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले आप फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में हम मुसलसल तब्दीली देख रहे हैं। जब वो लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे थे तो कह रहे थे कि मैं जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, नए इलेक्शन नहीं होते, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उसी सुबह उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया और कहा कि 6 दिन के बाद वापस आएंगे। फिर परसों उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा 6 दिन बाद वो तारीख़ देंगे कि अब उन्हें वापस कब आना है। तो मुसलसल उनका जो मौक़िफ़ तब्दील होता जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या वजह मालूम होती है? देखिए, ये मुझे तो लगता है 2 चीज़ें थी। एक तो यकीनी बात यह है कि उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि वो उनके लिए जो है रुकावटें भी होंगी, लेकिन हर जगह हर वक्त जो है इस किस्म के जुलूस जलसों में तो रुकावटें होती रहती हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो उनका अंदाज़ा ये था कि जो है वो तकरीबन 20 लाख लोग पहुंच जाएंगे, वो ऐसा नहीं हो सका था। मेरा ख्याल ये है कि वो बावजूद कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये कि इनको इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए थे यहाँ पे, उसकी वजूहत भी हो सकती हैं कि ये एक चीज़ तो आसान होता है कि जलसे जुलूस करें, इनकी मकबूलियत है, इससे कोई इनकार नहीं है।
اور ان کے بڑے بڑے جلسے بھی ہیں مختلف شہروں میں، اور لوگ بھی اس میں آئے تھے. لیکن لوگوں کو یہ امید کرنا کہ وہ 2 ملین لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ جائیں گے اور یہاں پہ دھرنا ڈالیں گے، میرے خیال یہ ہے کہ ان کی توقع غلط تھی. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری بات، یقینی طور پہ جو ہے وہ رکاوٹیں بھی تھیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آ سکے تھے. لیکن اگر رکاوٹیں نہیں بھی ہوتی، اور میرا خیال یہ کہ 5 بجے کے بعد تو خاصی رکاوٹیں یہاں سے ختم کر دی گئی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، لیکن میرے خیال اس میں بہت دیر ہو چکی تھی. میرے خیال یہ کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ توقع باندھ رکھی ہے کہ ان کی اتنی بڑی سپورٹ ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کے یہاں پہ حکومت کو ختم کر دیں گے. تو میرے خیال وہ ان کی غلط فہمی ہے. اور اب اسی میں دیکھیں کہ اب ان کے مستقل جو ہے ان کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ان کی ٹیکٹکس بھی. ابھی میں سن رہا تھا ان کا انٹرویو، اب وہ سارا بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ ڈالتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ اپنا کوئی رول ادا کرے، اور یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو جو ہے دباؤ میں لے کے آئیں اور کوئی ایسا فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی ہے کہ اب 6 دن تو میں خیال کل گزر جائیں گے، تو اب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن ان کی جو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ان کی جو ہے ایک حکمت عملی میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اور ان کو بھی شاید احساس ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے اتنی بڑی تعداد میں ایک ایسے حالات پیدا کیے جائیں جہاں حکومت ختم ہو جائے. وہ ایسا نہیں، ممکن نہیں ہو سکے گا. ٹھیک. اچھا منظر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں جمع کر لینا؟ کیوں ان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے؟ وہ تو 6 دن کے بعد واپس آنے کی بات کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کے بعد میں تاریخ دوں گا کہ کب آنا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پچھلے دھرنے کیے تھے اس کے اندر طاہر القادری صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے. ہم گراؤنڈ سے رپورٹنگ کرتے تھے، تو جب ٹیئر گیس اور اس قسم کی چیزیں پھینکی جاتی تھی تو زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے یا سپورٹرز تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور طاہر القادری کے جو سپورٹرز تھے وہ وہاں پہ ڈٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. تو اس بار بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کارکنان آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، وہ والے کارکنان یا سپورٹر نہیں ہیں جو ہم پچھلے کچھ دھرنوں کے اندر دیکھتے رہے ہیں. یہ جو سپورٹر ہیں یہ زیادہ ہارڈنڈ سپورٹرڈ ہیں، یہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر زیادہ لڑکے تھے، ینگ عمر کے لڑکے تھے، چارجڈ کراؤڈ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. خود ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے مٹیاں اٹھائیں کنٹینر کے اوپر. تو عمران خان صاحب جو ہیں انسپائر تو کر لیتے ہیں، مگر ان کو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے. اگر ان کو موقع ملتا کہ وہ کھل کے میدان کے اندر کھیلتے تو تب پتہ چلتا کہ ان کی سپورٹ کتنی ہے. اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اوور ایسٹیمیٹ کر گیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے. اب آپ دیکھیے بات چیت کرنے کا جو ایک فورم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، مگر ادھر پاکستان تحریک انصاف آنے سے انکار کر رہی ہے. تو اگر جو فورم ہے سیاست دانوں کے لیے بنایا ہوا جہاں پہ منتخب نمائندے جاتے ہیں، اگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو پھر مذاکرات کہاں ہوں گے؟ ٹھیک. زاہد حسین صاحب، جیسا آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سارا بوجھ ادھر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ محسوس کیا جا رہا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے اداروں کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی، لیکن وہ اب سپریم کورٹ کو بھی کہہ رہے ہیں، دیگر اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کن حالات میں آپ بھی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اس صورتحال میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی عوامی سپورٹ یا دھرنا نہ کیونکہ عوامی سپورٹ تو ان کی موجود ہے، جلسے تو انہوں نے کیے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، وہ اس کے بعد بھی جلسے کر رہے ہیں، تو وہ عوامی سپورٹ موجود ہے. ٹھیک ہے دھرنا نہ دے سکیں یا لانگ مارچ اس طرح کا نہ نکال سکیں جس طرح کے ان کے دعوے تھے. یہ شفٹ جو ہے اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. ان کی ایک مضبوط سپورٹ بیس بھی موجود ہے، جس سے جو ہے خاص طور پہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی ہے، جو ان کا نیریٹو تھا وہ ایک لحاظ سے اس سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں، لیکن یہ کہ اس نے عوام کو متحرک ضرور کیا، ان کو سپورٹرز کو متحرک ضرور کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں اپنا ایک طریقہ اختیار کیا ہے
میرے خیال شروع سے ان کا یہی ہے. جب 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد جو دھرنا ڈالا تھا انہوں نے 120 دن تک دھرنا دیا تھا, ان کی کوشش یہی تھی کہ اس کے ذریعے کوئی اس حکومت کو ختم کیا جائے. اس وقت جو الیکٹ ہو کے آئی تھی. اب جو ہے صورتحال یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اداروں کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کے بارے میں آپ نے صحیح کہا کہ ان کا جو ہے پچھلے جب ان کا فیصلہ آیا تھا اپریل میں, جب ان کی حکومت جب انہوں نے ڈیزالو کی تھی یا جو ہے سپریم کورٹ نے جب بحال کیا تھا اسمبلی کو اور یہ کہا تھا کہ جو ہے الیکشن وہاں پہ جو ووٹ جو ہے نو کانفیڈنس موشن پہ وہ کیے جائیں, تو عمران خان صاحب بہت خفا ہوئے تھے کہ 12 بجے عدالتیں کھلی کیوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کو طے کرنا چاہیے کہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیاسی طریقے آپ کو اختیار کرنے چاہیے جو کہ کسی بھی ایک جمہوریت کے لیے ممکن ہے. آپ حکومت کو ناپسند کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, اور آپ جو ہے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کا حق ہے, لیکن اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی ذرا ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہے بزور طاقت اگر کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو اس کا نتائج بہت خراب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اداروں کو یہ بات مجبور کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کی بات مانی جائے, ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ کے خلاف پھر وہی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ان کو ابیوز کرنا شروع کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئندہ کی سیاست کے لیے بہت ہی یعنی ایک لحاظ خراب حالت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اس میں ناجائز بات نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں کا خیال بھی یہی ہے کہ اگر جو حالات جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اگر ملک کو جو استحکام ہونا چاہیے تو الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کیا ایسے حالات جب پیدا کریں گے تو آپ کے خیال میں کوئی الیکشن اس قسم کے ہو سکیں گے جس میں سب لوگ ساری پارٹیوں کو جو ہے وہ اس پہ یعنی اس کے فیصلے پہ جو ہے تیار ہوں گے یا اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ چیزیں عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی. مگر ظاہر حسین صاحب ایسی صورتحال میں تو منزہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی تبدیل بھی کر سکتے ہیں. وہ دھرنے کے بجائے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, عوامی مقبولیت ان کے پاس ہے, وہ اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ موقف کو تبدیل کر رہے ہیں, معاملات کچھ دھیمے ہوتے معلوم ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کم ہوں گی, یہ سیاسی ہیجان خیزی اور تلاطم یہ ختم ہوگا, کہیں بات چیت کا کوئی راستہ نکلے گا یا پھر تصادم کا ماحول ہوگا؟ مسعود صاحب میرے رائے میں سمجھتی ہوں کہ جب سیاستدان ایک دوسرے سے براہ راست بات نہیں کرتے اور کسی اور کو فیسیلیٹیٹر جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر یہ کنفیوژن تو ہوگی. اور عمران خان صاحب کو بھی اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے. اب اس کے اوپر مبنی ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے سے براہ راست بات کریں گے یا کہ اپنی جو بات چیت ہے وہ کسی اور ادارے کے ساتھ کریں گے. اگر تو کسی اور ادارے کے ساتھ کریں گے تو پھر میں اور آپ تو یہاں پہ بیٹھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی یہاں پہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں جا پہنچایا ہے, ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی اور اب ایک ایکسٹریم پوزیشن سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے, نہ کہ وہ ایک بلڈ اپ کرتے جس طرح ایک زیرک سیاستدان کرتے ہیں. جو چیلنج آئے گا پاکستان میں وہ اس حکومت کو وہ معیشت کی طرف سے آئے گا اور وہی اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے ایک دشمن بن کے کھڑا ہوگا. ظاہر حسین صاحب آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر لیا ہے, ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی, اب انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے, یا یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ ٹھہراؤ وقتی ہے اور آگے چل کر عمران خان صاحب حکومت کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ابھی بھی جو طریقہ کار ہے وہ واقعی جو ہے بند گلی کی طرف تو لے کے جا رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا, مطلب یہ وہی صورتحال بن کے آ رہی ہے جو کہ 2014 میں تھی کہ جو ہے آپ 3 مہینے تک دھرنا ڈال کے بیٹھے رہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. ایک بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کی جو طریقہ کار یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ایک لحاظ سے استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی جہاں تک بات آتی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے فیصلے آپ کو صحیح نہیں لگیں گے, بہت سارے غلط بھی ہوں گے, بہت سارے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ساری چیزیں اگر سپریم کورٹ میں لے جانا شروع کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سارے جو بھی آپ کے جمہوری ادارے ہیں, الیکٹڈ ادارے ہیں,
ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گی. کہا جاتا ہے کہ لیجسلیٹو کا بھی ایک رول ہوتا ہے, ایک آپ کے ایگزیکٹو کا رول ہوتا ہے, اور عدلیہ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ جو ہے پورے ایگزیکٹو کے فرائض اور جو ہے جیسے بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی منیزہ جہانگیر صاحبہ, یہ جو صورتحال ہے پارلیمان میں, اور مگر اس کے باوجود بھی حکومت میں کچھ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. انہوں نے قانون سازی بھی کی ہے اور اب وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن اسی سال ہو جائیں گے یا پھر یہ اگلے سال اگست 2023 کے بعد ہوں گے؟ دیکھیے جی, جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کی ایک تشویش تھی جس کا وہ اظہار کر بھی چکے ہیں, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایک سخت بجٹ دیں گے اس سال تو ہمیں پھر موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنی مدت اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں, ہم پھر ایک عوامی دوست بجٹ دیں اور پھر ہم الیکشنز کے اندر جائیں. وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ جی وہ اب ایک بجٹ دے دیں اور اس کے بعد اسمبلیز جو ہیں وہ توڑی جائیں اور پھر اس سخت بجٹ کے بعد جو ہے وہ عوام کے اندر جائیں. اس کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گی, چونکہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کے تلے یہ دب جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اگلے سال تک جو ہیں اسمبلیز مدت اپنی پوری کریں, یہ اگلا بجٹ 2023 کا بھی یہ دیں اور اس کے بعد یہ عوام کے اندر جائیں. اب اس کے اندر یہ دیکھنا باقی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کیا کرتے ہیں, کیا وہ اپنے پوزیشن کے اندر ٹھہراؤ لاتے ہیں, کیا وہ ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں یا کہ ایک نیگیٹو اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو دفعات ان کے خلاف لگائی گئی ہیں اسلام آباد شہر کے اندر تو وہ کافی سخت ہیں دفعات, obstruction آف جسٹس کی لگائی گئی ہیں ان کے خلاف. تو اب کیا ہوگا, کیا عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں چھپیں گے؟ اور یہ جو ایک پرسیپشن بلڈ ہو گیا ہے کہ جی ایک صوبے کو وفاق کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے, اس کے بارے میں جو باقی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی وہ بھی, ان کو بھی بڑی تشویش ہے. تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جی منیزہ صاحبہ یہ اس طرح کے کارڈز تو ماضی میں بھی کھیلے جاتے رہے مختلف صوبوں کے. سندھ کے حوالے سے آپ اگر دیکھ لیں تو یہ کارڈز تو کھیلے جاتے رہے, صوبائی کارڈ تو کھیلا جاتا رہا ہے. لیکن زاہد حسین صاحب, جو آپ اسمبلی کی بات کر رہے تھے, قانون جمہوری اداروں کی بات کر رہے تھے, تو آپ قومی اسمبلی کا حال دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے اور وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے, معاشی مسائل ہیں, ساری چیزیں. عمران خان صاحب کا واحد نقطہ یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور نئے الیکشن میں جائیں. وہ تو اس پر ڈٹے بھی رہیں گے اور وہ اپنی جو بھی ان کی طاقت ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جب یہ کرتے ہیمرنگ کرتے رہیں گے تو حکومت کے لیے آسان ہوگا کہ یہ اپنی آئینی مدت اسمبلیوں کی پوری کروا سکیں؟ دیکھیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ جو اسمبلی کی صورتحال ہے وہ ایک لحاظ سے جو ہے ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے, جس میں آپ کے میرے خیال 170 ان کو اکثریت شاید 2 ووٹوں کی ہے جس حکومت کو, ایک ووٹ کی, اور ایک نام نہاد سی جو ہے ایک اپوزیشن بن گئی ہے. اور آپ نے بات صحیح کی کہ اس کی اپوزیشن کی حیثیت تو وہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ لائل اپوزیشن جو ہے حکومت کی, وہ نظر آتی ہے ہمیں. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ادارے کو تو انڈرمائن کیا ہے. اگر عمران خان صاحب جو ہے سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے اور ان کے لیے جو ہے وہ اگر اس کو سمجھتے ہیں تو ان کو یہ کہ اگر آپ اسمبلی سے باہر ہو کے اس کو انڈرمائن کرتے ہیں تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ الیکشن کے کہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہونا بھی ایسی چاہیے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. دوسری بات یہ حکومت کے لیے بھی اپنی کافی یہ کہنا کہ حکومت جو ہے کے لیے آسان صورتحال ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بہت زیادہ مشکلات ہیں. دیکھیں, ایک حکومت نے جب آئی تھی, میرے خیال یہ کوalition ہے 10 پارٹیوں کی کوalition ہے, اور ایک میرے خیال مختلف رائے ہیں مختلف جماعتوں کو, اور ان کٹھن حالات میں اس کوalition کے ساتھ چلنا اور کٹھن فیصلے کرنا کافی مشکل کام ہے. انہوں نے چند فیصلے تو لیے ہیں, لیکن فیصلے جو ہیں وہ اس کی بہت بڑا سوالیہ نشان بھی اس کے اوپر بن کے آتا ہے. اب ان کے خود پی ایم ایل این کے اندر جو ہے بہت سارے اختلافات موجود ہیں. اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے, ہمیں جو ہے وہ
جو ملبہ ہے اس کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے، اور بعض کا خیال ہے کہ جو ہے پوری اپنی مدت پوری کریں. بات یہ کہ جب مدت اگر پوری کرنی بھی ہے تو اس صورتحال میں بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے کہ یہ کوئی اپنی مدت اس طرح سے پوری کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا زاہد حسین صاحب اور منتظر جہانگیر صاحبہ. آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے عمران خان نیب اور الیکشن اصلاحات سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایک بریک کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے. وفاقی حکومت نے نیب قانون اور الیکشن ایکٹ کے ترمیمی بل منظوری کے لیے آج صدر عارف الوی کو بھجوا دیے ہیں. دونوں بلز قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اب صدر مملکت کی توثیق سے ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائیں گے. اور صدر عارف الوی کی جانب سے آج گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن ممبران کی ایڈوائز کی منظوری سے لگتا ہے کہ ان دونوں قوانین میں ترمیم کی منظوری میں حکومت کو ایوان صدر سے پہلے کی طرح اب مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا. البتہ شہباز حکومت کے لیے تشویش کا پہلو یہ پہلو ہونا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیب قانون اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دلچسپ بات ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نیب قانون اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے جتنے مخالف ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی مخلوط حکومت کی لیڈرشپ ان قوانین میں ترمیم کی اتنی ہی آرزومند تھی. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے دن سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سمیت حکمران اتحاد کی پہلی ترجیح قانونی اصلاحات تھیں. اتفاق کی بات ہے کہ جمعرات کی صبح عمران خان نے حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اسی روز قومی اسمبلی میں ان دونوں قوانین میں ترامیم منظور ہوئی. سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم سے براہ راست شریف برادران کو فائدہ ہوگا. الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم ہو گیا ہے، جبکہ نیب قوانین میں ترامیم کے بعد اب نیب تفتیش مکمل ہونے تک ملزم کو گرفتار نہیں کر سکے گا. نیب کے ملزمان کو ضمانت کی سہولت بھی حاصل ہوگی. ریمانڈ کی مدت 90 روز سے کم کر کے 14 دن ہوگی. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے نیب قانون کی منظوری کے موقع پر قومی اسمبلی میں بل میں ترامیم پر یہ جو نکات ہیں ان کی وضاحت کی، ان کو بیان کیا. ترمیم آئی ہے کہ جب تک رشوت کی، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شہادت نہیں ہوگی، مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر وڈ ناٹ بی این افینس. کوئی میڈیا کیمپین نہیں کرے گا نیب جب تک مقدمہ فائنل نہیں ہو جائے گا. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ آپ تب تک گرفتاری نہیں کریں گے جب تک یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ یہ بندہ ملک سے بھاگ نہیں رہا، یہ بندہ ایویڈنس خراب نہیں کر رہا اور یہ بندہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. جو تفتیش جوائن کرے یہ ذمہ داری لے میں پیش ہو رہا ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، اس کی گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری نہ ہو. کیوں نہ ضمانت دی جائے؟ اگر دہشت گردی کے قانون میں ضمانت ہے، اگر قتل کے قانون میں ضمانت ہے، اگر زنا بالجبر کے قانون میں ضمانت ہے، تو نیب قانون میں ضمانت کیوں نہ ہو؟ اثاثہ جات کے حوالے سے بارہا عدالتوں نے کہا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات جرم تب بنیں گے جب ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کا بینامی دار ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے وہ اثاثے بنائے ہیں. نیب قوانین میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. نیب قوانین میں ترامیم کے بعد وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہے. وفاقی یا صوبائی کابینہ کے فیصلے اس وقت تک نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے جب تک ان فیصلوں کے پیچھے مالی فائدہ ثابت نہ ہو. کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی. کسی بھی ریگولیٹری ادارے کے فیصلوں پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. اسی کے ساتھ احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہوگی. نیب قوانین میں ترامیم کے بعد احتساب عدالتیں کرپشن کیسز کا فیصلہ 1 سال میں کرنے کی پابند ہوں گی. گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا. اسی کے ساتھ نیب اب 6 ماہ کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا بھی پابند ہوگا. کیس دائر ہوتے ہی فوری گرفتاری ممکن نہیں ہوگی. گرفتاری سے پہلے نیب کو مناسب ثبوت کی دستیابی یقینی بنانا ہوگی. اسی کے ساتھ ملزم کے خلاف ریفرنس دائر ہونے تک کوئی نیب افسر میڈیا میں بیان نہیں دے گا. ایسا کرنے پر متعلقہ نیب افسر کو 1 سال تک قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکے گا. کسی کے خلاف کیس جھوٹا ثابت ہونے پر ذمہ دار شخص کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی. نیب قوانین میں ترامیم کے مطابق نئے چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے مشاورت کا عمل 2 ماہ پہلے شروع کیا جائے گا جو 40 روز میں مکمل ہوگا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرر کا معاملہ
पार्लिमानी कमेटी को जाएगा जो 30 रोज में चेयरमैन नैब का नाम फाइनल करेगी। चेयरमैन नैब की 3 साला मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। चेयरमैन नैब के रिटायरमेंट पर डिप्टी चेयरमैन कायम मुकाम सरबराह होंगे। जब से पाकिस्तान में एहतिसाब का इदारा नैब वजूद में आया है, इस इदारे पर सियासी जानिबदारी और इसके कवायद व ज़वाबित और तरीक़ाकार को स्याह कानून का नाम दिया जाता रहा है। सियासी जमातें, आला अदलिया, बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेट्स सभी को नैब से शिकायत रही हैं। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई की करप्शन के केस में जमानत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा था कि नैब का कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दिलचस्प बात है कि अब शहबाज हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को ही नए चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात करने की इत्तलात हैं। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर कानून। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन इस्लाहात हों या नैब कानून में तरमीम, इसको अदालत में चैलेंज करने जा रही है, लेकिन इस बिल में मुतादिद ऐसी दफ़ात मौजूद हैं जिन्हें PTI की हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है नाफिज करती रही है। मिसाल के तौर पर ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा करने का सद्देबाब वगैरह। तो इसको आप चैलेंज भी कर रहे हैं, हालांकि इसकी बहुत सी शिकों से आप इत्तेफाक भी करते हैं। जी देखें, सबसे पहले तो इस पे मैं एक जनरल कमेंट्स दे दूं। एक जनरल कमेंट ये है कि ये तरमीम नहीं, ये एक नया नैब का कानून है। तरमीम होती है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स कर दें, लेकिन जब आप इतनी सारी अमेंडमेंट्स कर दें तो एक तरह से आप नया कानून ही ले आए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इस कानून पे, ये जो इतना अहम कानून है, क्योंकि ये नैब एंटी करप्शन का वॉच डॉग है, ये कानून में जब आप नया कानून लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट सिर्फ नहीं कर रहे बल्कि नया कानून लेके आ रहे हैं एक तरह, तो आपको मुशावरत की, डिबेट की, डिलिब्रेशन की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है कि एक ही दिन में ये सारी कार्रवाई हो गई इतने अहम कानून के ऊपर, तो इसका मतलब है कोई कंसल्टेटिव डिलिब्रेशन नहीं हुई, जो कि एक तकाजा है इस किस्म भी आप नया लेके आते हैं या उसमें अमेंडमेंट करते हैं। अब तीसरी चीज ये है, बहुत सारी तरमीम है, ये एक मिक्स्ड बैग है। कुछ इसको अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखूं, इसको बिल्कुल एक इम्पार्शली देखूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना देखूं, एक कानूनदान की हैसियत से देखूं, तो ये जो कानून, ये जो नैब का नया कानून आया है या लेके आया जा रहा है बिल के जरिए, ये एक मिक्स्ड बैग है। यानी इसमें कुछ चीजें हैं जो बेहतरी की तरफ हैं, कोई शक नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरह या पॉलिटिशियंस को भी जिस तरह एक तरह से कहा गया है कि अगर कोई करप्शन नहीं नजर आ रही तो फिर उसमें नैब की जुरिस्डिक्शन या नैब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, ये दुरुस्त बात है। नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, अगर वो दोनों अपोजिशन और जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की है वो अगर एग्री नहीं करते तो फिर एक तरह से ये पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले गैप था, समझ नहीं आती थी कि क्या होगा अगर दोनों एग्री ना कर सके। तो इस किस्म की अमेंडमेंट्स और ये कहना कि आपको बेल की इजाजत है, ये भी अच्छी एक चीज है। हमने भी ये कोशिश की थी कि ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए, लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो एक तरह से जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनमें लोगों को बचाने के लिए की गई हैं। अच्छा, अमूमन नैब केसेस में देखा गया कि जिन सियासतदानों के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों के केसेस बनाए गए तो बारे सबूत मुलजिम पर ही होता था, नैब पर नहीं होता था। लेकिन अब कानून जो तब्दील हुआ है इसमें कहा गया है कि अब बारे सबूत जो है वो मुलजिम पर नहीं होगा बल्कि सबूत नैब को ही लाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज़ किया है और उनका कहना यह है कि इसका बराह रास्त फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को होगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने भी ये पहले कहा था कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी अगर आप गलती से कोई फैसला करते हैं और गलती से फैसला करने के बाद आपको नैब पकड़ लेती थी और कहती थी कि ये फैसला आपका गलत है, इसलिए इसमें करप्शन जरूर हुई होगी, ये जो एक नैब की एक तरह से लोगों को पकड़ लेती थी इस बेसिस पे, उसको हमने भी ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश की थी कि उसको आप डिफाइन करें कि जब तक करप्शन नहीं होती, अब्यूज नहीं बनती। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ये अडॉप्ट किया है इस कानून में। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो बहुत सीरियस है। हमें शक था
مجھے بھی شک تھا, بہت سارے اور لوگوں کو بھی شک تھا کہ حکومت یہ آئی ہے اور یہ آئی ہے اپنی جو ایگزسٹنگ ان کے لیڈران کے خلاف کیسز ہیں ان کو بچانے کے لیے. جو امینڈمنٹس آئی ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کیسز کو سامنے رکھا گیا ہے اور ان کیسز میں جو لکوناز تھے, گیپس تھے یا مسائل تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان کی شناخت کی گئی ہے اور پھر دیکھا گیا ہے کہ ان کو قانون میں ترمیم کر کے کس طرح ان کیسز پہ اثر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسز فیل ہو جائیں, وہ ناکام ہو جائیں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے جہاں ایگزسٹنگ کیسز میں جو ڈیفینسز جو ملزمان نے اپنی اپنی ڈیفینس میں اپنی دفاع میں جو کچھ پیش کی ہوئی ہیں سبمیشنز یا جو کچھ کہا ہوا ہے اس کو قانون کے اندر ڈالا گیا ہے تاکہ وہ کیسز جو ہیں الٹیمیٹلی وہ ان کے حق میں ہو جائیں. یہ بڑا ایک میرا خیال ہے غلط اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل یہ کریں کہ آپ ایک قانون تبدیل کریں جس میں سب کی بہتری ہو, لیکن اگر وہ ایگزسٹنگ کیسز کو بچانے کے لیے کیے جائیں قانون اور اسپیسیفک کیسز کو بچانے کے لیے وہ قوانین ترمیم کی جائے نیب لاء میں, تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت کرائسس ہو جائے گا اور جو کرپشن کے خلاف جنگ ہے. اچھا, نیب کی سب سے بڑی کمزوری اس کی تفتیش اور اس کی پروسیکیوشن رہی ہے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس قانون میں جو بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کی پروسیکیوشن اور اس کی تفتیش کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اس میں ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی شق ایسی نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی یہ کمزوریاں موجود تھیں اس قانون کے اندر, اسی لیے جو کیسز تھے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے. اور اب جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں بھی ہمیں خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی کوشش کی گئی ہو کہ نیب کے ادارے کو, نیب کے نظام کو, پروسیکیوشن کو, ان ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے. اس ایسپیکٹ کے لیے کام نہیں کیا گیا. میری نظر میں جو ترمیم ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انویسٹیگیشن برانچ جو ہے وہ الگ ہو اور اپنی الگ وہ انویسٹیگیٹ کر کے ایک پروسیکیوشن برانچ کو دے جو کہ ایک سیپریٹ ایک الگ ایک اینٹیٹی ہو نیب کے اندر ہی, اور پھر پروسیکیوشن برانچ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد اگر وہ ٹرائل میں معاملہ جاتا ہے تو کیا وہ ٹرائل میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں, اتنا ثبوت ہے کہ نہیں. یہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا سسٹم. بہرحال ایک چیز انہوں نے کی ہے ضرور اس قانون میں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی غلط مقدمہ نیب کسی کے خلاف کرے گی تو پھر جو بھی انویسٹیگیٹر ہے یا پروسیکیوٹر ہے وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے, اس کو بھی فائن ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اس پہ میرا خیال ہے جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. لیکن اس کا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ نیب جو بنائی گئی تھی, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے اس نیب کی امینڈمنٹس جو یہ لے کے آ رہے ہیں, نیب ایک وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی تھی. اور وائٹ کالر کرائم آپ کو پتا ہے اس میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ آپ کو آئی وٹنس مل جائے گا یا کوئی گواہی مل جائے گی جس میں ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا کہے گا ہاں میرے سامنے یہ